अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए वीलॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। बड़ी अहम मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ के हवाले से मैं बात करूंगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा एक हफ़्ते के जो कतर के दौरे पर जा रही हैं, आखिर जा क्यों रही हैं, मकसद क्या है, वजह क्या है, एक ऐसे टाइम पे कि जब इलेक्शन कैंपेन उन्होंने ही रन करनी है और नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह तो सब फाइल हो गए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का टाइम है ये। और पाकिस्तान की सियासत अभी एक ऐसे मोड़ पे से गुजर रही है जहां पर उनकी पार्टी के लिए बीइंग द चीफ ऑर्गेनाइजर उनका यहां पर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद एक हफ्ते के लिए वो कतर क्यों जा रही हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी नाराज़गी को, अपने गुस्से का इजहार किया और उस गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। सबसे पहले तो ज़रा मैं आपको यही शुरू में ही बता देता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा आखिर कतर क्यों जा रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा एक कंपनी है जो कि कतर बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी की वो चेयरपर्सन है। जी हाँ, ये इत्तलात के मुताबिक जो मुझ तक पहुंची हैं, मरीम नवाज़ साहिबा कतर में एक कंपनी है जिसकी ये चेयरपर्सन है। और वही कंपनी पाकिस्तान में, जो आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है, तो उस आउटसोर्स वाले मामले में वो कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये ठेका लेना चाहती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जब हासिल करेगी और एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये ठेका, ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगी, तो बहुत से ऐसे मामलात हैं, ख़ास तौर पे बहुत से टैक्स के ऐसे मामलात हैं जिसमें छूट मिल जाती है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से मरीम नवाज़ साहिबा इत्तलात के मुताबिक जो मुझ तक पहुंची हैं ज़राए से, एक हफ़्ते के लिए कतर जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुजारिश की, उन्होंने एक दफ़ा फिर मुतालबा किया और मुतालबे में डेफिनेटली वो राना सनाउल्लाह की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं, राना साहब आप इस पर करते क्यों नहीं, अपनी यहाँ कभी ज़िशान की बात कर देती हैं, कभी किसी और की बात कर देती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अस्करी जमात डिक्लेयर किया जाए और उस पर पाबंदी लगाई जाए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब एक ऐसा वर्कर मौजूद है जो मर मिटने के लिए तैयार है, एक ऐसा वर्कर मौजूद है जो इमरान खान साहब से बेलौस मोहब्बत करता है, एक ऐसा वर्कर है कि जिसको शऊर हासिल है, एक ऐसा वर्कर है जो अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहता है, और एक ऐसा वर्कर है जो इमरान खान साहब के एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार है, और एक ऐसा वर्कर है जो इमरान खान साहब से अपनी मोहब्बत में और अपनी उस, बल्कि कहना चाहिए वो इश्क हो गया है उस वर्कर को इमरान खान साहब से, उसके लिए अपनी जान को भी दाव पे लगाने से गुरेज नहीं कर रहा है। सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा चाहती हैं कि पाबंदी लगा दी जाए और उसको एक अस्करी जमात के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए। और ये उनकी वो ख्वाहिश है, जिस तरह उनकी और बहुत सी ख्वाहिशात हैं, और इंसान ख्वाहिशात करने को तो बहुत सी ख्वाहिशात कर सकता है। ख्वाहिश करने को तो मरीम नवाज़ साहिबा ये भी ख्वाहिश कर सकती हैं कि वो कल को अमेरिका की सदर बन जाएं। ख्वाहिश करने को तो मरीम नवाज़ साहिबा ये भी चाहेंगी कि वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ एंड लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। ख्वाहिश के मुताबिक तो मरीम नवाज़ साहिबा ये भी चाहेंगी कि इमरान खान साहब को उम्र कैद हो जाए। ख्वाहिश के मुताबिक तो मरीम नवाज़ साहिबा ये भी चाहेंगी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाए और वो इस दुनिया से कूच कर जाएं। ख्वाहिश के मुताबिक तो मरीम नवाज़ साहिबा ये भी चाहेंगी कि उनके चचा और उनके कज़न हमज़ा ये दोनों भी सियासत से बाहर हो जाएं। ख्वाहिश के मुताबिक तो मरीम नवाज़ साहिबा ये भी चाहेंगी कि दुनिया जहां की दौलत उनके पास आ जाए, और ख्वाहिश के मुताबिक तो वो यही चाहेंगी कि उनके इशारों पर दुनिया नाचे। ख्वाहिश के मुताबिक तो वो यही चाहेंगी कि बल्कि पाकिस्तान फ़ौज की भी चीफ़ वही बन जाएं। ख्वाहिश के मुताबिक वो ये भी चाहेंगी कि वो चीफ़ जस्टिस भी बन जाएं। ख्वाहिश के मुताबिक तो वो ये भी चाहेंगी कि उनके वालिद का नाम हमेशा हमेशा के लिए एक सच्चे, एक मुहिब वतन और फरिश्ता सिफ्त इंसान, जिन पर कोई दाग ना हो, कोई फाइनेंशियल करप्शन उनकी ना हो, बल्कि दुनिया उनकी मिसालें दे कि इससे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी हो ही नहीं सकता। तो ख्वाहिशात पर तो फिर इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ख्वाहिशात की तकमील भी हो। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा की एक आदत समझ लें, या उनकी एक पार्टी का एक तरीक़ाकार है जिस पर उनको कुछ गेन नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है,
کہ جب عدالت ان کے حق میں بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت سے بہتر تو کوئی ہے نہیں، ججز سے بہتر کوئی ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کو عدالتوں میں بلایا جائے تو اس وقت ان کو عدالتوں کا احترام یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی عدالتوں میں نہیں جاتے، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، عدالتوں کا احترام نہیں کرتے، اور جب فیصلے ان کے خلاف ہوں تو پھر ساتھ ہی کیمپین لانچ کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں جوڈیشری کے خلاف۔ یعنی کہ وہی بات کہ خواہش ہے ان کی کہ ہر کوئی ان کی مٹھی میں ہو، اور وہ کہیں دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، اور وہ کہیں اشارہ کریں کہ بول پڑو تو بول پڑیں، اشارہ کریں خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جائیں، اشارہ کریں تو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، اشارہ کریں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن جب ان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، جب ہوا ان کے خلاف چل رہی ہوتی ہے تو ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ فوج بھی ان کی مرضی کے مطابق چلے، اور جب فوج میں سے کوئی ایسا بیان آ جائے جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور پھر وہ فوج کے خلاف بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جو جنرل فیض کو لے کر اور آرمی چیف، سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو لے کر کیا کیا کچھ نہیں کہتی رہیں، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے پچھلے سال وہ مارچ کرنا تھا اسلام آباد کی طرف، تو اس وقت ان سے جب گجرانوالہ میں سوال پوچھا گیا کہ آپ تو کہتی تھی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں تھی، تو اگر دوبارہ ان کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی تو کیا آپ یہ گناہ دوبارہ سے کریں گی، یا آپ اس میں جائیں گی، اور اس کے تو گناہ ہے تو پھر ایک طرح سے آپ بھی یہ کیا گناہ کریں گی؟ تو ان کا آگے سے جواب تھا نیکسٹ کویسچن پلیز، یعنی کہ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ان کا ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ جب ان سے کوئی سوال ان کی مرضی کے مطابق پریس کانفرنس میں نہ کرے، جیسے کہ ابھی یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے تازہ کی ہے، اس کے اندر جو سوال ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اچھے سمجھدار آدمی ہیں لیکن آپ یہ سوال کس طرح کا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سوالات جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ذریعے پلانٹڈ سوالات ان جرنلسٹ کے ساتھ کہ جو ان کے واٹس ایپ گروپ میں ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے، وہ کریں تو وہ ٹھیک ہے، کوئی اور کرے تو وہ کمال ہو گیا، آپ کا اچھے خاصے آپ آدمی ہیں لیکن آپ الٹ پٹانگ سوال پوچھ رہے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کو ہر چیز کو اپنے حساب سے لے کر چلیں اور مینیج کریں، اور جوڈیشری کے معاملے پر وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ یہاں پر دوسری طرف پی ایم ایل این کی طرف بہت مثالیں ایسی ملیں گی کہ جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ عدالتوں کا احترام نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا واقعہ کہ جو سپریم کورٹ پر پی ایم ایل این کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، وہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب پاناما کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو جوڈیشری پر ان کی طرف سے حملہ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تب بھی جوڈیشری کا احترام کدھر تھا۔ پھر اسی طرح اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ سال جب جولائی کے مہینے میں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی طرف سے پنجاب کی اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کو لے کر جو پھر اس پر 3 رکنی بینچ تھا، اس سے پہلے آپ نے تمام پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کو ساتھ میں بٹھا کے جو آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے لٹرلی آپ نے دھمکیاں دیں جج صاحبان کو، چیف جسٹس صاحب کو، تو تب آپ کے عدالت کا احترام کدھر تھا؟ پھر اسی طرح سے اب جو یہ فیصلہ آیا الیکشنز کو لے کر، اس پر بھی آپ نے کرٹیسائز کیا اور آپ نے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آپ کہہ لیں دھمکیاں دینے کی کوشش کی ان جج صاحبان کو، تب آپ کا احترام کدھر تھا؟ اور تب آپ کا احترام کدھر ہے کہ جب عدالت کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، تو ابھی تک الیکشنز کی طرف آپ کی طرف سے صرف لپ سروس ہے، یعنی کہ لفاظی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، آپ الیکشنز کی طرف صرف باتوں کی حد تک جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہی کے پی ڈی ایم کے گورنر ہیں کے پی کے میں غلام علی صاحب جو سمدی بھی ہیں فضل الرحمان صاحب کے، وہ ابھی تک الیکشنز کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے الیکشنز کا انہوں نے کہا کہ جی مئی کے اینڈ میں الیکشنز کی انہوں نے کہا کہ تاریخ پر وہ چل رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں الیکشن کمیشن کو میں کہوں گا کہ سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آپ صرف ایک لفظوں کی حد تک احترام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجیے گا یقینی کہ جیسا کہ آج لاہور ہائی کورٹ سے تقریباً 9 مقدمات میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا اور ان کو پروٹیکٹیو بیل حفاظتی ضمانت ملی، تو اس کے بعد کل کی پریس کانفرنس یا تو خود کریں گی، یا اگر وہ تو قطر جا چکی ہوں گی تو پھر پیچھے سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ذریعے وہ پریس کانفرنس کریں گی کہ جس میں وہ ان جج صاحبان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ لیکن یہ جج صاحبان یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک میں انتشار ہونے سے بچا لیا اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو جسٹس طارق سلیم صاحب اور اس کے علاوہ جسٹس فاروق حیدر صاحب دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو کل یہ اپنی طرف سے ان پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی کرٹیسائز کریں گے، ان کو بھی گندا کریں گے، ان کو بھی برا بلا کہیں گے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے وہ گھڑیوں کی بات کر رہی تھی پریس کانفرنس میں، تو بندہ تو پہلے یہ کہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ آپ کی مما نے 2 گھڑیاں لی تھیں توشہ خانہ سے، پہلے ان گھڑیوں کا تو حساب دیتے ہیں، پہلے وہ گھڑیاں تو واپس کر دیں۔ آپ بھی گھڑیاں کرتی رہی ہیں، آپ نے مجھے ایک پریس کانفرنس میں کہا 2000 روپے، تو اسی طرح 2 گھڑیاں آپ کی ماما نے لی ہیں، تو اپنی ماما سے پوچھیں ماما وہ گھڑیاں کہاں ہیں، وہ گھڑیاں آپ واپس کر دیں۔ احسن اقبال صاحب نے بھی جو گھڑیاں لی تھی اس کے اوپر انہوں نے بڑی میں تو کہتا ہوں اس پر عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی بدولت
یہ توشہ خانہ کی بات ساری سامنے آئی اور پھر جج صاحبان کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ، نامکمل ریکارڈ ہی صحیح لیکن ریکارڈ سامنے آیا ہے، تو احسن اقبال صاحب کو اب جا کر یاد آیا کہ میں نے جو وہ گھڑیاں لی تھیں میں اس کی رقم پوری فل رقم واپس جمع کرواتا ہوں. تو وہ بھی آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے، ایک اچھی بزنس ڈیل ہے کہ اس وقت آپ نے ایویلیویشن کروائی، اس ایویلیویشن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی. اس ایویلیویشن کے مطابق آپ نے اس دور کی جو قیمت بنتی تھی آپ نے کہا جی میں وہ قیمت دے رہا ہوں. اور آپ کو تو بلکہ چاہیے یہ تھا کہ جو اب مارکیٹ میں اس کی اب کرنٹ قیمت ہے، کیونکہ وہ گھڑیاں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، تو آپ نے تو ایک اچھا کاروبار کر لیا نا، سستی گھڑی اٹھا کے جا کے بازار میں آپ اس کو بیچ دیں گے. تو احسن اقبال صاحب کو بھی اس چیز کے اوپر پوچھا جانا چاہیے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے کہا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کہتے تو ان پر تو اب تک ایف آئی آر ہو چکی ہوتی، لاہور کے ریس کورس تھانے میں یا سرور روڈ تھانے میں یا کسی اور تھانے میں. ایف آئی آر تو عمران خان صاحب پر فوراً ہوتی ہے نا، مطلب پلک جھپکتے ہی ایف آئی آر ہو جاتی ہے عمران خان صاحب پر. اتنا شاید سانس نہیں لیتی ہوگی پی ڈی ایم اور یا پنجاب پولیس کی جتنی جلدی ایف آئی آر درج کر لیتی ہے عمران خان صاحب پہ، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے جانے کہ جی کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب پہ تو اب تک ایف آئی آر درج ہو چکی ہوتی ہے اگر وہ ایسی بات کرتے. مریم نواز صاحبہ نے تو یہ کہہ دیا ہے اور ان کے ارادے کتنے خطرناک ہیں وہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بلٹ پروف گاڑی ہے، بلٹ پروف گاڑی پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اور بلٹ پروف گاڑی کے اندر بھی خدا نخواستہ کوئی بھی شخص موجود ہو تو اس کو اڑایا جا سکتا ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے پاس بڑی معلومات ہیں جی، بڑی ٹیکنیک ہیں. اور پھر تو مریم نواز صاحبہ ایک طرف یہ ٹیکنیک جانتی ہیں اور دوسری طرف پوچھتی ہیں یہ پیٹرول بم کی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی. اب یہ کمال ہو گیا، پیٹرول بم کی ٹیکنالوجی کوئی ٹیکنالوجی ہے. آپ خود ہمیں روزانہ پریس کانفرنس کر لیا کریں، ہمیں محظوظ ہونے کا وافر موقع ملتا رہتا ہے. تو آپ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے آپ یہ پریس کانفرنسز کرتے رہیں تاکہ ہمیں اسی طرح سے محظوظ ہونے کا موقع ملتا رہے. عمران خان صاحب اب کل پیش ہونے جا رہے ہیں، اب آج یعنی کہ پیش ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. پہلے ایف ایڈ کچہری میں ہونا تھا لیکن دی لاسٹ مومنٹ بڑا اچھا فیصلہ ہوا کہ اس کو جوڈیشل کمپلیکس F11 شفٹ کر دیا گیا جہاں پہ سیکورٹی قدرے بہتر ہے. ایف ایڈ اسلام آباد میں تو اتنے ایکسیس پوائنٹس ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں سے بھی کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے، اور وہاں پر تو مارکیٹ ہے، ایف ایڈ کی مارکیٹ ہے اور اس پہ پہلے بھی انسیڈنٹس ہو چکے ہوئے ہیں. تو کوئی سیکیورٹی اس کو بالکل ہی فول پروف نہیں کیا جا سکتا تھا، سیل نہیں کیا جا سکتا. تو ایف ایڈ کچہری میں ان کو اب پیش ہونا ہے توشہ خانہ کیس میں، جس میں آئی ایم شور کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے درخواست دی جائے گی کہ جو جج ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہے، اور ان کی جو خاص طور پہ اب تک کی جو کارروائی میں ریمارکس رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا ایک جھکاؤ ہے ایک طرف، تو اس کی وجہ سے وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کیس کسی اور کی طرف کسی اور جج کے پاس چلا جائے، اس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے جی جو بات ہے آخر میں کروں گا پختونوں کی، جو بات کی عامر میر صاحب نے. عامر میر صاحب کے جو نام ہے نا جب بھی آپ لکھا کریں تو این الف میم رے نہ لکھیں، این الف میم رے نہ لکھیے، الف مدا میم رے لکھیں. عامر تو وہ واقعی میں وہ والے عامر ہیں جو انہوں نے بات کی پختونوں کو لے کر. پختون قوم تو ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا اثاثہ ہیں ہمارے پختون بھائی، ہماری پختون کمیونٹی آن دا ہول. اور ان کا ہمیں جتنا احترام کریں ہم کم ہیں، جو کیونکہ وہ دل سے صاف ہیں، دل سے خان صاحب کو محبت کرتے ہیں اور کوئی ان کے کسی قسم کا غرض نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے وہ مر مٹنے کو تیار ہیں، اور یہی چیز کسی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، کسی کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کسی اور کے پاس ایسی سہولت موجود نہیں ہے، کسی اور کے پاس ایسا ڈائی ہارٹ چاہنے والا سپورٹر ورکر نہیں ہے، ووٹر نہیں ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اور یہ فیکچول چیزیں ہیں جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور میں نے آن گراؤنڈ خود دیکھا کہ کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا. اور وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ میں نے یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ جس طرح سے ڈٹ کے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے یہ لڑکے پاکستان تحریک انصاف کے، اور جس میں لاہوری بھی بہت سے تھے اور پختون بھائی ہمارے تو کیا ہی بات ہے ان کی. اور انہوں نے نہ اس وقت دن دیکھا نہ رات دیکھا، نان سٹاپ 21 گھنٹے. اور ان میں غصہ اس حد تک زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں پر جب یہ 15 تاریخ کو دوپہر میں 12:30 بجے کے قریب جب آپریشن ختم ہوا تو اس کے بعد 4-4:30 بجے کے قریب جب میں وہاں پر تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر آیا، 3 آئے باری باری، اور تینوں کو پکڑ کے ان سے رہا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے ان کو روکا پی ٹی آئی کے باقی لڑکوں نے، ورنہ وہ تو ان کو مار مار کے انہوں نے ان کا جو ہے وہ ایسی کی تیسی پھیر دینی تھی. اور وہ وردی میں تھے اور ان کو بھی شاباشی ہے کہ بھائی اس طرف پی ٹی آئی کے ورکرز اتنے چارجڈ ہیں، ان پر اتنی شیلنگ ہوئی ہے اور آپ اسی طرف آ رہے ہیں. بھلے آپ اس شیلنگ کا حصہ نہیں تھے، وہ پولیس اہلکار جو تھے، لیکن پولیس کی وردی میں تھے. اور غصہ اتنا زیادہ کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے کہا. اور میں نے جب ان سے بعد میں کہا، میں نے کہا یار کیوں کر رہے تھے، نہ کرو یار، ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم پر 21 گھنٹے انہوں نے شیلنگ کی ہے، 21 گھنٹے، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ جوش ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ لگن ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے
جو میں نے وہاں پر آن گراؤنڈ دیکھی. اور تھکاوٹ تو مجھے کہیں پر دور دور تک کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے چہرے پر نظر نہیں آئی. سب فلی چارج تھے اور فلی چارج رہیں. اور صبح سویرے عمران خان صاحب کے ساتھ F8 کچہری، بلکہ F8 سے اب وہ شفٹ ہو گیا ہے جی F11 میں جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں پہ جانے کو سب کے سب تیار ہیں اور سب نے کہا جی ہم ساتھ جائیں گے. آخر میں جی الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے بے شمار ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. مردم شماری کا ہتھ کنڈا، سیکیورٹی کا ہتھ کنڈا، بیوروکریسی کا استعمال کہ جی بیوروکریسی کے ذریعے پولنگ ہوگی. پھر اسی طرح ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، یہ بھی ایک ٹول، ایک ہتھ کنڈا ہے. پھر اسی طرح ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے دینے کو، ہم فوج کے ذریعے نہیں کروا سکتے ہیں. یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں ایک اور ایڈیشن ہو گئی ہے کہ جی کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ماسک پہن لیں اور پبلک پلیسز پہ آپ کو جو ہے وہ فاصلے پہ رہنا ہے، ماسک آپ نے لگا کے رکھنا ہے. اور یہ تمام حربے، اور 30 اپریل تک یہ حکم جاری ہو گیا ہے کہ جی NCOC کی طرف سے کہ 30 اپریل تک آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے کہ ماسک پہننا ہے اور آپ نے کوئی اس طرح کے علاقوں میں نہیں جانا ہے، یعنی کہ زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جانا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ جلسے نہ ہو سکیں، جلوس نہ ہو سکیں، ریلیز نہ نکالی جا سکیں، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، ملتوی کیا جائے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. اور آخر میں ایک بہت بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پچھلے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے اندر بہت سے لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں انٹرم سیٹ اپ کے لیے. اور یہ فیڈرل سطح پہ میں بتا رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، فیڈرل انٹرم سیٹ اپ، اس کے لیے پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر کافی لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ان کو پرکھا جا رہا ہے، ان کو اسیس کیا جا رہا ہے، ان کی یعنی کہ ایویلیویشن ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ آئی بلیو کہ مئی میں تقریباً یہ اس طرف جا ہی رہا ہے. سو دیر از کوائٹ اے پاسبلٹی کہ یہ الیکشنز، جنرل الیکشنز، یعنی کہ جنرل الیکشنز تو خیر ابھی بھی ہیں آن دا پروونشل لیول، لیکن آن دا ہول پورے ملک میں الیکشنز ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.